हेलो वायदान सर। अंश बात कर रहा हूँ। हानिया इस वक्त मेरे पास है। वायदान को सुबह होते ही खबर हो चुकी थी कि हानिया घर छोड़ कर जा चुकी है। तब से वायदान उसे ढूंढ रहा था, लेकिन हानिया का कुछ पता नहीं चला। अगली रात के 10 बजे अपने मोबाइल पर अंश का फ़ोन आता देख वायदान हैरान हुआ था। हेलो वायदान सर, अंश बात कर रहा हूँ। हानिया इस वक्त मेरे पास है। अंश के पापा वायदान ने सुकून का सांस लिया। अंश फ़ौरन घर वापस लाओ उसे। वो पागल समझ ही नहीं रही। जहाँ वानिया जा चुकी है वहाँ से उसे लाना बहुत मुश्किल है, और एक बेटी को ढूंढते हुए मैं दूसरी को नहीं खोज सकता। खुद पर बहुत जब्त करने के बावजूद वायदान की आवाज़ नाम हो गई थी। आप फिक्र मत करें सर, हानिया मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। जब तक मैं उसके साथ हूँ कोई उसे छू भी नहीं सकता, अंश ने यकीन दिलाया। जानता हूँ बेटा, पूरा भरोसा है मुझे तुम पर, लेकिन मुझे हानिया पर भरोसा नहीं। तुम उसे घर लेकर आओ, फिर मैं उसे कभी बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। वायदान ने आखिरी बात सख्ती से कही। ओके सर। अंश ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हानिया कपड़े बदल कर कमरे से बाहर आई। उस पर नजर पड़ी। अंश अपनी नज़र छुड़ाने लगा। तुम्हारी काफ़ी। अंश ने काफ़ी का कप उसे सामने करते हुए कहा। हानिया ने खामोशी से वो कप अपने हाथ में थामा और सर झुका कर बैठी रही। अंश की नज़र हानिया के दाएं कलाई में मौजूद नीले रंग के धागे पर पड़ी। ये धागा मेरे हाथ में वानिया ने बांधा था और मैंने उसके हाथ में पिंक कलर का धागा बांधा था। हानिया नम आंखों से मुस्कुराई, क्योंकि वो मुझे बहनें अपना मुहाविर समझती थी। हानिया ने बहुत बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और अंश बेबसी से उसे देख रहा था। वानिया के लिए हम सिर्फ बहनें दुनिया के लिए हम सिर्फ बहनें हैं, लेकिन हम एक दूसरे की जान है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। हानिया फूट फूट कर रोने लगी तो अंश ने बहुत बेबसी से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। हानिया ने उसका हाथ पकड़कर बहुत उम्मीद से उसकी जानब देखा। आप उसने ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना अंश? अगर आपने मदद नहीं भी की तो मैं अकेली ही उसे ढूंढने निकल जाऊंगी, फिर चाहे ऐसा करते करते खुद ही उसके साथ कैद क्यों ना हो जाऊं। अंश उसकी आंखों में पूता आज़म देख सकता था। वायदान कुछ भी कर लेता, वो पीछे हटने वाली नहीं थी। तुम जानती भी हो कितना बड़ा हाथा है ये, क्या किया हो सकता है तुम्हारे साथ? अंश ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन हानिया के चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट आई थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी। मुझे बहुत से डर नहीं लगता, आज या कल तो मरना ही है। अंश ने गहरा सांस लिया और समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की को कैसे समझाए। कम से कम अपनी माँ की सोच लो। हानिया एक बेटी तो पहले ही उनके पास नहीं, अगर दूसरी को भी ना पाएंगे तो क्या बनेगा उनका? अंश के पापा। हानिया ने सर झुका लिया। आप मेरा साथ देंगे या नहीं? हानिया ने हरदर्मी से उसके सवाल का जवाब अपने ही सवाल से किया। अंश बहुत देर उस बेवकूफ़ बहादुर सी लड़की को देखता रहा। अगर वो उसे वायदान के पास भेज भी देता तो भी वो किसी न किसी तरह फिर से भाग जाती और फिर अकेली ही अपनी जान हाथे में डाल लेगी। अंश ऐसा नहीं होने दे सकता था। ठीक है हानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंश के पापा। हानिया अपने आंसू पहुँच कर मुस्कुरा दी। तो हम उससे कैसे ढूंढेंगे? हानिया बेचैनी से पूछा तो अंश गहरी सोच में डूब गया। शायद एक शख्स को जानता मैं, जो हमें रागा तक तो नहीं, अलबत्ता उसके किसी आदमी तक या ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचा देगा जो रागा को जानता हो। वैसे हमें उसी के पास जाना चाहिए। हानिया ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। कहाँ मिलेगा वो हमें? हैदराबाद। मेरा आज फिर दोबारा से कॉलेज आया था। शायान, जो कि उस हज़े की खबर मिलते ही वापस लाहौर आ गया था, उसने मेराज को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मेराज का यही कहना था कि अब ठीक है, बस बाजू पर छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। अभी वो क्लास की जाने भी जा रहा था जब उसे प्रिंसिपल का बुलावा आया। मम्मी आई। कम इन सर। प्रिंसिपल के हाँ में सर हिलाते ही मेराज कमरे में दाखिल हुआ और प्रिंसिपल के साथ हादम के पीए अरफान को देखा हैरान हुआ। ये हादम शफीक साहब के पीए हैं। अरफान साहब, ये आपको हादम साहब के कहने पर उनके घर ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिंसिपल की बात पर मेराज हैरान हुआ। लेकिन सर वो मुझे से क्यों मिलना चाहते हैं? उसका तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा मेराज, और फिक्र मत करें, मैं आपके घर इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ सोचकर मेराज ने अस्पताल में सर हिलाया और पीए अरफान साहब की जानब देखा। तो चलिए। तकरीबन 20 मिनट के ड्रामे के बाद वो उससे हादम शफीक के महल मगार में लिया गया, लेकिन जो बहुत बड़ा आलीशान था। अरफान ने उसे एक लाउंज में बिठाया और हादम को बताने चला गया। मेराज बस हैरत से आंखें खोली उस बंगले को देख रहा था। जब हादम महंगी शलवार कमीज पहने वहाँ दाखिल हुआ, वो मुस्कुरा कर मेराज को अपने गले से लगाया। कैसे हो बरहूरदार, अब बाजू कैसा है तुम्हारा? हादम ने मेराज के कंधे पर हाथ रखा उससे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। अब ठीक है सर।
معراج گھبراہٹ کے مارے اپنے ہاتھ مسلتا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، سچ کہو تو مجھے بہت فکر تھی تمہاری۔ معراج ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے سر؟ معراج نے کب سے دل میں آئی بات پوچھ لی۔ پہلے تو خادم کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، دراصل تم سے ایک کام تھا مجھے بیٹا۔ میں نے دیکھا کہ تم بہت اچھے اور شریف بچے ہو، اس لیے تم ہی میرے کام آ سکتے ہو۔ خادم نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات بتانا شروع کر دی۔ میری ایک بیٹی ہے معراج، وہ بہت معصوم اور چھوٹی ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے لوگوں سے گلتی ملتی نہیں، بالکل تنہا گھر میں رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری صورت میں اس سے ایک اچھا دوست مل جائے تو شاید وہ تنہائی سے دور ہو کر تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ معراج حیرت سے خادم کی بات سن رہا تھا۔ لیکن وہ مجھ سے دوستی کیوں کرے گی؟ کوئی بھی وہ مجھ سے دوستی کیوں کرے گا؟ معراج کے پاپا خادم ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ باقی دنیا جیسی نہیں معراج، بتایا نا کہ بہت معصوم ہے۔ وہ تمہاری کمزوری کو نہیں دیکھے گی بلکہ تمہاری اچھائی کو دیکھے گی۔ معراج نے کچھ سوچ کر ہمیں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ چاہیں۔ خادم مسکرایا، پاس کڑی ملازمہ کو اشارہ کیا جو تھوڑی دیر بعد ہی گلابی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ایک 16 سالہ پیاری سی لڑکی کو وہاں لے کر آئی۔ وہ لڑکی پرخوف نگاہوں سے خادم اور معراج کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ بیٹا۔ خادم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں ابھی رک جائیں گی۔ یہ میری پیاری سی بیٹی ہے ایمان، اور بیٹا یہ معراج ہے آپ کا نیا دوست۔ خادم کی بات پر ایمان سہم کا معراج کو دیکھنے لگی۔ آپ کہہ دی تھی نا کہ آپ کا کوئی دوست نہیں، اب معراج آپ کا دوست ہوگا اور آپ اس کے ساتھ جتنی چاہے باتیں کرنا۔ خادم نے مسکرا کر ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کے علاوہ کہیں بھی ہونا چاہتی تھی۔ ہائے! معراج نے اپنا ہاتھ آگے کیا جسے ایمان نے مردہ آنکھوں سے گھورا تھا، تھاما نہیں تھا۔ ایمان! معراج ہائے بول رہا ہے، ہاتھ ملاؤ اسے۔ خادم کی آواز سنتے ہی ایمان نے فوراً معراج سے ہاتھ ملایا اور سہم کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ گڈ گرل، اب تم دونوں یہاں بیٹھ کر باتیں کرو، میں اپنا کام دیکھ لیتا ہوں۔ رضیہ بچوں کی خاطر کرے ذرا۔ خادم ملازمہ کو حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے کتنی دیر ایمان معراج کا ہاتھ تھامے وہیں کھڑی رہی تھی۔ بب بیٹھو نا۔ معراج نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ایمان اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ تم کچھ بولتی نہیں کیا؟ معراج نے طویل خاموشی کے بعد سوال کیا، لیکن ایمان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ معراج نے دوسرا سوال کیا، لیکن ایمان ابھی بھی بس خاموش بت بنی بیٹھی تھی۔ ارے واہ، کیا بات ہو رہی ہے؟ خادم کی بھی عرفان کے بعد جہاں معراج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا وہیں ایمان خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ جو کھینچ کھینچ کر سانس لے تھی جیسے کہ سانس اس کے سینے میں اٹک جائے گا۔ مجھے شامل نہیں کرو گی اپنی باتوں میں ایمان؟ عرفان نے پاس موجود صوفے پر بیٹھ کر پوچھا تو ایمان خوف سے اچھل کر معراج کے ساتھ ہوئی تھی۔ بس میرا سب ایسے ہی ہے، ہماری یہ رپینزل محل کی وہ شہزادی جو خوبصورت پرندے کی مانند قید میں ہی اچھی لگتی ہے نا ایمان؟ عرفان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ایمان کے سفید ہاتھ پر رکھا تو وہ خوف سے چیخ مار کر وہاں سے اٹھی اور باقا نظروں سے اوجھل ہوگی۔ ہاں ڈرپوک اور پینزل۔ عرفان نے ہنستے ہوئے کہا، معراج کو دیکھا جو حیرت سے ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ ارے کچھ نہیں معراج صاحب، وہ ایسی ہی ہیں، اب تو آپ ان کے دوست بن گئے ہیں نا، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے۔ عرفان نے ایک آنکھ دبا کر کہا، معراج کو ششپنج میں مبتلا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہاں ہوا ہر موقع معراج کو خود سے ہزار سوال پوچھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ شارٹ سرکٹ کہاں چلا گیا؟ جنت جو کالج ختم ہونے کے بعد ہی معراج کا انتظار کر رہی تھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ معراج ایسے کبھی کہیں نہیں گیا تھا اور اسی لیے اب وہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے شایان کو کال کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا جب پی این اس کے پاس آیا۔ میم آپ کو لینے آئے ہیں۔ جنرل نے سوچا کہ معراج ہی ہوگا، اس لیے جلدی سے بیگ سنبھالتی باہر نکل گئی، لیکن سامنے کالے رنگ کی بڑی سی کال کے ساتھ پینٹ کوٹ میں ملبوس کالی اینک لگا کر شان سے کھلے سالار ملک کو دیکھا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سر؟ سالار نے مسکرا کر اینک اتاری، اپنی گہری نگاہوں سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ تو مجھے سالار بلایا کرو، اب دوست ہیں ہم تو سر کہنا عجیب لگتا ہے، سالار نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر پاس کھڑے جمال کو پکڑا دیا۔ کس نے کہا کہ ہم دوست ہیں؟ دیکھیے سر جی، اس دن بس مجبوری میں اس دوستی کو ہاں کہہ دی تھی، اب رات گئی بات گئی، کریں آپ اور بھول جائیں۔ جنرل نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہدایت دی۔
جان تو میری دوست نہیں بننا چاہتی، جنت نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ میں صرف معراج کی دوست ہوں، ہم بچپن سے بیسٹ فرینڈ اور کسی کی دوست سے نہیں بنوں گی میں، جنت فخر سے کہنے لگی، جبکہ سالار کی پینچی ہوئی مٹھیوں کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں جنت شایان شاہ، تمہاری زندگی میں مجھ سے اونچا مقام کسی اور کا ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ اچانک ہی سالار آگے بڑھو، جنت کو اپنی گہری نگاہوں سے گھورا تھا۔ آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کو بس آدھا گھنٹہ دے دو مجھے، پھر فیصلہ کرنا کہ تمہیں میری دوست بننا ہے یا نہیں۔ سالار کے چیلنج پر جنت سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اب اللہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ جنت شاہ کوئی چیلنج ٹھکرا دیتی؟ ڈن، صرف آدھا گھنٹہ، اور اگر پھر بھی میں نے آپ کو اپنا دوست نہیں مانا تو جان چھوڑ دیں گے میری، وعدہ۔ سالار کے بھرپور کانفیڈنس سے کہنے پر جنت کی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اوکے سر، ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ کا۔ جنت نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی جانب اشارہ کیا، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دی، آج میری جنت نے اس کی سزا شہنشاہ ضرور ملے گی تمہیں۔ سالار نے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے گاڑی میں مارا، پھر اپنے غصے پر قابو کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اپنی جنت کا دل جیتنے کے لیے اس کے پاس بس آدھا گھنٹہ تھا۔ وانیہ روز کے ساتھ سر جھکائے فرش پر پڑے گدے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جب دروازہ کھلا اور مرجان کھانے کے ٹرے ہاتھ میں پکڑ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ مرجان کو دیکھا وانیہ نے شکر ادا کیا۔ اسے 3 عورتیں ہی کھانا، کپڑے اور باقی کی ضروری چیزیں دینے آتی تھی۔ مرجان جو ویرا کی بیوی تھی اور اس کے علاوہ سے مرجان کی 14 سالہ بہن گل اور ماں کو یہاں آنے کی اجازت تھی، ان تینوں میں صرف مرجان ہی تھی جو اردو بول سکتی تھی۔ وانیہ کو پشتو آتی تھی لیکن صرف سمجھنے کی حد تک، اس لیے وہ بات صرف مرجان سے ہی کر سکتی تھی۔ اب کیسا ہے تم پیارا لڑکی؟ مرجان نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو وانیہ کی پلکیں بھیگ گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا مرجان، مجھے جانا ہے، یہاں سے اپنے گھر جانا ہے۔ مرجان نے بے چارگی سے وانیہ کو روتے ہوئے دیکھا، تم میری مدد کرو مرجان، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہارے احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وانیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر منت کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، آج میں تمہارا آزادی کا ہی سوچ کر آیا تھا، ایک شخص ہماری مدد کرے گا وانیہ تم کو یہاں سے بھگانے میں، لیکن مرجان کے بعد پر وانیہ کی آنکھیں خوشگوار ہے سے پھیل چکی تھی۔ لیکن کیا؟ لیکن اگر میرے شوہر کو پتہ لگ گیا تو جان لے لے گا میرا، تم جانتا نہیں اسے وانیہ، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وانیہ نے فوراً اپنے ہاتھ مرجان کے ہاتھوں پر کہ اس کا ڈرنا ناجائز تھا، وہ کوئی بہت بڑی تو نہیں تھی، بس 17 سال کی تھی، میں سارا الزام خود پر لے لوں گی۔ مرجان وعدہ کرتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس تم یہاں سے نکلنے میں میری مدد کر دو۔ اتنا کہہ کر وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن اگر ویرا کو پتہ چل گیا نا وانیہ کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے تو وہ، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے وانیہ، وہ پہلے ہی مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتا۔ مرجان نے افسوس سے کہا تو وانیہ نے بے چارگی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو غصب کا حسن رکھتے تھے، پتہ ہے اسے میرا بابا اپنے ساتھ گھر لایا تھا، کوئی نہیں تھا اس کا دنیا میں اور وہ مجھے بچپن سے اچھا لگتا تھا، اس کا خاموش رہنا، صرف کام کی بات کرنا، کبھی عورت کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا شادی ویرا سے ہو رہا ہے تو میں تو ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ لیکن مرجان نے اتنا کہہ کر اپنا سر جھکایا تو وانیہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے، لیکن وہ مجھ سے کبھی پیار سے بات ہی نہیں کرتا وانیہ، اگر کرتا بھی ہے تو ایسے جیسے میں اس کا بیوی نہیں، کوئی غلام ہوں جو اس کا ہر بات مانے۔ یہ سن کر مرجان کے ساتھ ساتھ وانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس نے بہت بے بسی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر مرجان نے اپنے آنسو پہنچے اور وانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سنو وانیہ، آج راگا لالا اور ویرا یہاں کام سے جا رہا ہے اور یہ موقع ہم کو نہیں چھوڑنا، تم رات 12 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی، پھر پہاڑوں کی حدود سے نکلتے ہی ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا جو تمہیں فوج کے پاس لے جائے گا۔ لیکن میری مدد اس قبیلے میں سے کون کر رہا ہے اور کیوں؟ وانیہ نے ذہن میں اٹھتا سوال داغا، لیکن تبھی باہر سے آنے والی آوازوں پر دونوں لڑکیاں گھبرائی اور مرجان جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آج رات 12 بجے، مرجان نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی راگا کمرے میں داخل، وہ ہمیشہ کی طرح ایک دل فریب و مسکراہٹ کے ساتھ وانیہ کو دیکھنے لگا۔ صبح بخیر مارا، تم شہری لوگوں کی زبان میں کہیں تو گڈ مارننگ، اتنا کہہ کر راگا وانیہ کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے سہم کر پیچھے ہوئی۔ ارے ڈر کی اٹھی ہو راگا کی افغان جلیبی، میں صرف کھانا کھاؤں گا، تمہیں کھانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ راگا نے آنکھ دبا کر کہا، پہلا نوالا توڑ کر وانیہ کی جانب سے کیا جس نے ابھی تک کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ مجھے رکو، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ وانیہ نے کچھ کہنا چاہا تو راگا اس کی بات کاٹ کر بولا، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے جانے دو،
تم بہت برے ہو، مجھے گھر جانا ہے۔ مارا روز ہی ایک بات بول بول کر تھکتا نہیں تم؟ اب تو تمہارے ترلے رٹ گئے ہیں مجھے۔ راگا کی بابا وانیا نے منہ پھلا کر اسے دیکھا، جبکہ راگا مسکراتے ہوئے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ کھانا کھاؤ، شرافت سے بنایا، اسے دیکھنے پر میں تمہیں سچ مچ کا افغان جلیبی سمجھ کر کھا جائے گا۔ راگا کی بابا وانیا کا وہ لوٹ کر واپس آیا اور پھر سے سہم گئی تھی۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں، اس دنیا کے سب سے بے شرم انسان ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، وانیا نے روتے ہوئے کہا تو اچانک راگا اس کے قریب ہوا اور کان میں جان لیوا سرگوشی کی۔ میری برائی تو تم نے دیکھی ہی کہاں ہے لہتے جی کر، اگر مجھے تم پر حق حاصل ہو گیا نا تو میری برائیاں اور بے شرموں سے پناہ مانگو گی تم بھی نہیں ملے گی۔ راگا کی سانسوں کی تپش اپنے کانوں پر محسوس کر کے وانیا کام کر رہ گئی۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا اور کوئی بیوقوفی مت کرنا ورنہ تمہارا انجام تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ راگا اسے خطرناک نگاہوں سے گور کا وارننگ دیتا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وانیا بس اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ وہ پھر سے مرجان کی بات پر غور کرنے لگی۔ ہر ایسا کون تھا جو وانیا کی مدد کرنے کے لیے مرجان کا ساتھ دے رہا تھا؟ خیر وہ فرشتہ جو کوئی بھی تھا، وانیا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ آج یہاں سے آزاد ہو جائے گی۔ ہاں کچھ بھی ہو جائے، وہ راگا اور اس کی وحشت سے بہت دور بھاگ جائے گی۔ وانیا خود سے عہد کر چکی تھی